नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामाईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको बताना है कि वो कौन सा अमल है जो अल्लाह ताला भी करता है, यानी कि दुरूद शरीफ के बारे में बताना है। एक मोमिन को एक दिन में कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना चाहिए कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल कर सके। इसका सही टाइम क्या है जिस टाइम में दुरूद पढ़ा जाए, और कुछ चीज़ें बताऊंगी कि जिन्होंने दुरूद पाक पढ़ा है और इसका एहतमाम किया तो फिर अल्लाह ताला ने उनको क्या क्या इनामात अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, इसलिए ए ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला ख़ुद भी करता है। हालांकि अल्लाह ताला कोई काम नहीं करता, सिर्फ हुक्म चलाता है, सिर्फ कुन कहता है और फयकून यानी कि सब कुछ हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया है कि मैं वैसे तो कुछ नहीं करता, सिर्फ हुक्म देता हूँ और सब कुछ खुद ही हो जाता है। लेकिन एक ऐसा अमल है जो मैं भी करता हूँ, और वो है अपने नबी पर दरूद भेजना। और फिर अल्लाह ताला ने अपने इस अमल को फरिश्तों से भी करवाया और इंसानों को भी हुक्म दिया कि तुम लोग भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। एक सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जिनका नाम हज़रत काब बिन मालिक था। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है कि मैं जितना भी टाइम मेरे पास होता है उसमें से आधा टाइम आप पर दरूद पढ़ूं और आधे टाइम में मैं बाकी काम सारे कर लूं, तो क्या इतना टाइम ठीक है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, लेकिन अगर इसको बढ़ा लो तो ज़्यादा बेहतर है। हज़रत काब ने पूछा, या रसूलुल्लाह, जितना टाइम मेरे पास होता है अगर मैं उसके 3 हिस्से करूं, 2 हिस्से आप पर दरूद पढ़ूं और 1 हिस्से काम करूं, तो क्या फिर ठीक है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, लेकिन अगर बढ़ा दो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर हज़रत काब ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना भी टाइम है मैं सारा टाइम आप पर दरूद पढ़ता रहूं, तो फिर कैसा है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, तुम्हारी परेशानियों को, मुश्किलों को आसानियों और खुशियों में बदल दिया जाएगा, और दुनिया और आखिरत के तमाम अमूर का कफ़ील ख़ुद अल्लाह ताला बन जाएगा। उलमा लिखते हैं कि एक दिन में कम से कम 313 बार दरूद पढ़ना लाजमी है हर उम्मती पर। अगर कोई शख्स 313 बार दरूद पढ़ता है तो ये तादाद काफ़ी है जिसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो सकती है। एक सहाबी कहते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रास्ते में जा रहा था, मैंने देखा आपका चेहरा बड़ा खुश है, आप बड़े खुश हैं। तो उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुआ, बड़े खुश हैं? तो कहने लगे कि अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मेरे पास भेजा था, वो कहने आए थे कि आपका जो उम्मती एक बार दरूद पड़ेगा आप पर, उस पर 10 बार अल्लाह रहमत फरमाएगा और उसके 10 दर्जे बुलंद होंगे और 10 गुनाह माफ़ होंगे। कहने लगे, इस वजह से मैं बड़ा खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे उम्मती पर कितनी रहमत करनी है जब वो मुझ पर दरूद पड़ेगा। और वो उम्मती कहते हैं कि पास ही एक बाग था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मैं बाग में जाके सजदा करूँगा। सहाबी ने वजह पूछी तो फरमाया, अल्लाह ताला मेरे उम्मती पर एक बार दरूद पढ़ने पर इतना करम करे तो मैं उसका शुक्र ना अदा करूँ। और कहने लगे कि अल्लाह का शुक्र अदा करने की वजह से उन्होंने जो सजदा किया वो इतना लंबा सजदा किया कि मुझे एक बार लगने लगा कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल ही फरमा गए हैं कि सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे। ये जो दरूद शरीफ है ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को दिया गया है। उम्मत मुहम्मदिया से पहले जो भी नबी आए उनकी उम्मतों को दरूद नहीं दिया गया। जब दुनिया में वो नबी मौजूद थे तब भी दरूद पाक नहीं पढ़ा जाता था, कोई उम्मती नहीं पढ़ता था। और अब जबकि तमाम अंबिया दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, अब भी उनके मानने वाले तो मौजूद हैं। जैसे ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं,
یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دونوں ہی فرقے بڑی تعظیم کرتے ہیں، لیکن کسی بھی نبی پر کوئی بھی امتی درود نہیں بھیجتا۔ یہ تحفہ صرف اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور امت محمدیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہر دنیا میں موجود تھے تب بھی درود پڑھتے تھے اور اب بھی درود پڑھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کے دن ایسا ہوگا کہ کوئی شخص ہوگا جس کو فرشتے دوزخ میں پکڑ کے کھینچ کے لے کے جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کو جاتے ہوئے دیکھیں گے تو فرشتوں کو روکیں گے اور پوچھیں گے کہ تم کس نبی کی امت میں سے ہو؟ وہ شخص کہے گا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے اور کہیں گے احمد بیٹا اپنی امتی کی مدد کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور آ کے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے کہ یا اللہ میرے اس امتی کے عمل دوبارہ تولے جائیں، اس کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، جس کی وجہ سے اس پر دوزخ واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں۔ اس شخص کو دوبارہ پھر میزان کے پاس لے جایا جائے گا اور اس کے عمل تولے جائیں گے۔ جب عمل تولے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ایک پرچی رکھیں گے، نیک عملوں کا وزن بڑھ جائے گا اور وہ شخص جو دوزخ میں جا رہا تھا وہ جنتی بن جائے گا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوگا اور پوچھے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا چیز تھی، یہ کون سا عمل تھا جو رہ گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو بتائیں گے یہ درود تھا، تو پڑھ کے بھول گیا تھا، مجھے یاد تھا، یہ تیرا پڑھا ہوا درود تھا جو میں نے گن گن کے رکھا تھا اور اس کا وزن ابھی نہیں کیا تھا، تو ابھی اس کا وزن کیا ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوزخ سے نکال کے اب جنت میں ڈالنا ہے، تو اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی ٹائم ہے، نمازوں کا ٹائم فکس ہے، روزے کا ٹائم فکس ہے، زکوٰۃ ہے وہ سال میں ایک بار دی جاتی ہے، اور حج ہے وہ بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت پر، لیکن درود پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اور وظائف میں سب سے بڑا وظیفہ جو ہے، اگر کسی کے پاس ٹائم ہو، کسی کو اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس نے کچھ ذکر و اذکار کرنا ہے، تو جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ درود پاک ہی ہے، اور اس کا کوئی ٹائم بھی نہیں ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں، جب بھی ٹائم ملے درود و سلام پڑھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اپنی مشکلات اللہ تعالیٰ سے حل کروائیں۔ ایک شخص تھا سلیمان الجزولی جن کا نام تھا، وہ وقت کے بہت بڑے محدث اور مفسر تھے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے طالب علم تھے۔ سلیمان الجزولی اپنے طلباء کے ساتھ تبلیغ کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ راستے میں عصر کا ٹائم آ گیا اور وہ پانی کی تلاش میں تھے کہ پانی ملے، وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ کہتے ہیں کہ گاؤں کے باہر ایک کنواں ان کو نظر آیا، کنویں کے پاس کھڑے ہیں لیکن نہ رسی ہے نہ ڈول ہے جس کے ساتھ وہ پانی نکال لیں۔ اب وہاں کھڑے تھے، قریب ہی ایک گھر تھا جس کی چھت پر ایک 10 سال کی بچی کھڑی تھی۔ اس بچی نے ان مسافروں کو دیکھا تو چھت سے نیچے آئی اور آ کے کہنے لگی بابا جی آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ وہ کہنے لگے بیٹا عصر کا ٹائم ہے، تھوڑا رہ گیا ہے اور میں نے نماز پڑھنی ہے، پانی نکالنا تھا لیکن نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، اب کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ کیا آپ سلیمان الجزولی ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں میں سلیمان ہی ہوں۔ لڑکی کہنے لگی اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنا چھوٹا سا کام نہیں ہوتا؟ یوں کہہ کے اس نے تھوڑا سا تھوک دیا کنویں کے اندر، تو کنویں کا پانی ابل کے کناروں تک آ گیا۔ انہوں نے کنارے پہ پہنچے ہوئے پانی کے ساتھ ایسے ہی وضو کیا، سلیمان الجزولی نے بھی اور ان کے طالب علموں نے بھی۔ اس کے بعد عصر کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب شاگردوں نے کہا کہ استاد جی اب چلیں واپس، تو کہنے لگے ایسے نہیں جاؤں گا، اس بچی سے مل کے جاؤں گا۔ سلیمان الجزولی نے اس بچی کا گھر تھا، اس کے دروازے پہ دستک دی، وہی بچی باہر آئی تو کہنے لگے کیا بات ہے؟ سلیمان کہنے لگے تم اتنی سی ہو اور کہاں سے اتنے درجات حاصل کر لیے کہ تو نے تھوکا ہے تو پانی کیسے ابل کے کناروں تک پہنچ گیا؟ تم نے کیا عمل کیا؟ کس وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا گیا؟ تو وہ کہنے لگے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کیا کرنا تھا، میں تو اتنی چھوٹی ہوں،
میں نے کیا عمل کرنے ہیں؟ کہتے بس میری عادت ہے، میں چلتی پھرتی اٹھتی بیٹھتی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں، بس اسی کی برکتیں ہیں۔ اسی طرح شیخ سعدی جو ہیں انہوں نے لکھا، کیونکہ یہ بہت بڑے نعت خواں بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے بہت بڑے عاشق تھے، تو یہ نعتیں لکھا کرتے تھے۔ نعت لکھ رہے ہیں، لکھا ہے بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ 3 لائن لکھی ہیں نعت کی، چوتھی لائن ذہن میں نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھوں، تو انہوں نے اپنی ڈائری اور پینسل اپنے تکیے کے پاس رکھی اور سو گئے کہ صبح کچھ ذہن میں آئے گا تو لکھ لوں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ سعدی کی خواب میں آئے، زیارت ہوئی ہے اور کہنے لگے سعدی تم نے 3 لائنیں لکھی ہیں، چوتھی لائن لکھ لو صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو شعر کا ایک موازنہ ہوتا ہے، تو اس لائنوں کے ساتھ ہی یہ لائن جو ہے وہ میچ بھی ہوتی تھی، یہ جو قطعہ لکھ رہے تھے وہ بھی پورا ہو گیا، اور لائن بھی اتنی خوبصورت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی کہ لکھ دو صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ درود ہے صلو علیہ وآلہ کہ ان پر اور ان کی آل پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ تو اگر درود سے بڑھ کر کوئی چیز پسند ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کی طرف رہنمائی کرتے شیخ سعدی کی۔ تو شیخ سعدی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ان 3 لائنوں کے بعد چوتھی لائن لکھ دی اور اس قطعہ کو مکمل کر دیا۔ اسی طرح ایک شخص تھے جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا۔ قصیدہ بردہ کیا ہے؟ بردہ اصل میں چادر کو کہتے ہیں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں مولا صلی وسلم دائماً ابداً، یہ والا جو قصیدہ ہے بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ تو انہوں نے یہ لکھا اور جب سوئے ہیں رات کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ تم نے بہت خوبصورت قصیدہ لکھا ہے مجھ پر۔ آپ بڑے خوش تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر ان کو عطا کی اور کہنے لگے یہ انعام کے طور پر تمہیں چادر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جنہوں نے یہ نعت لکھی تھی، کہتے ہیں جب میں جاگا ہوں تو وہی خواب میں جو میں نے چادر دیکھی تھی وہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی، یعنی اس قصیدہ لکھنے کے بدلے انعام کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چادر یعنی بردہ تحفے میں دیا، تو اس وجہ سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ٹائم میں بھی برکت ڈالے اور ہم بھی درود و سلام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھیں تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں، ہمارے گناہ معاف ہوں اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات جو ہیں ان کو آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔